अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हम आपको साइमा नफ़ीस साहिबा का अफ़साना सुनाएंगे। साइमा नफ़ीस साहिबा का ताल्लुक़ कराची से है और वो बहुत अच्छे अफ़साने लिखती हैं और उनका अफ़सानी मजमूआ रुदाली अदबी दुनिया में उनकी पहचान है। रुदाली अफ़सानी मजमूए के बारे में मैं एक व्लॉग बना चुकी हूँ। वो व्लॉग मेरे चैनल पर मौजूद है। मुख्तसर तारुफ़ व तबसरा आप वहाँ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज हम आपको रुदाली अफ़सानी मजमूए से अफ़साना सुनाएंगे। रुदाली। न्यूयॉर्क से पाकिस्तान तक एक लंबा सफ़र, थका देने वाला सफ़र, ना जाने कब अपने अख्तिताम को पहुँचेगा। मुझे ज़िंदगी में कितने बरसों के बाद इस सफ़र के तवस्सुत से एक जगह टिक कर बैठने का मौका मिला। मौका क्या मिला, बल्कि मैं एक जगह मुसलसल कई घंटे बैठने पर मजबूर हो गया। आज मैं पूरे 22 साल के बाद अपने वतन, अपने गाँव लौट रहा था। ये 22 साल मैंने अमेरिका जैसे मुल्क में गुजारे, जहाँ मैंने ज़िंदगी के एक एक पल से इसका खराज कशीद करने की जद्दोजहद की। ज़िंदगी ने कभी मुझे मुड़कर देखने का लम्हा ही ना दिया और मैं आगे और सिर्फ आगे ही देखता रहा। आज दौरान सफ़र मुझे अपने गांव में गुजारी हुई ज़िंदगी किसी फ़िल्म की तरह अपने जहन के पर्दे पर नज़र आने लगी। वो सब लोग, वो सब रिश्ते, वो सब दोस्त, उनके चेहरे मेरी नज़रों के सामने घूमने लगे। उनमें एक चेहरा सोनी का भी था। सोनी सिर्फ नाम ही की नहीं, बल्कि वाकई ही सोनी थी। वो अल्हड़ मटियार अपने अंदर बेपनाह मासूमियत लिए हुए थी। उसकी भोली बातें दिल मोह लेने के लिए काफ़ी थी। सोनी से मेरी मुलाकात गाँव में उस वक्त हुई जब इम्तहानात से फरागत पाकर मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। मेरा ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से है। गांव में हमारी अपनी ज़मीनें हैं जिन पर मज़ारे और हारी काश्त करते हैं। हम चूँकि ज़मीनों के मालिक हैं, लिहाजा मज़ारों की मेहनत और पसीने को उजरत के एवज़ ख़रीद लेते हैं। हमारा ताल्लुक़ गांव के चौधरी घराने से है, जबकि हमारे शरीकों का ताल्लुक़ मलकों से। हमारा आपस में खामोखा का झगड़ा रहता है। बातें बहुत मामूली होती, मगर हम उन्हें जानबूझकर तूल देते। कभी ज़मीनों का झगड़ा तो कभी पानी का झगड़ा, और कभी कभी तो हम अशरफुल मखलूक़ात जानवरों पर भी झगड़ते कि शरीकों का जानवर चढ़ते चढ़ते हमारी ज़मीनों पर कैसे आ गया। हमें ना तो अपने नुकसान की फ़िक्र होती, ना अंजाम की परवाह, बल्कि हर मौके पर हम एक दूसरे से सबकत ले जाने की तगोद करते। जिसको जितना नीचा दिखाता, उसकी पग का शिमला इतना ऊंचा होता, गर्दन में ख़ास अकड़ और खम आ जाता। अगर हमने अपनी हवेली गांव में सबसे ऊंची बनाई तो हमारे शरीकों ने अपनी हवेली सबसे वसी कर दी। शरीकों ने अपना बेटा शहर पढ़ने के लिए भेजा तो मेरे दादा भला कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी मुझे शहर के हॉस्टल भेज दिया। शहर की ज़िंदगी ने मेरे जहन पर आगही के बहुत से दर खोले, मगर मैं फितरतन गांव का चौधरी ही रहा। हॉस्टल की आज़ाद ज़िंदगी, फिर गांव से अच्छी खासी रकम का मिल जाना कि मुझे शहर में किसी कमी का एहसास ना हो। हालांकि मैं जब भी गांव जाता, माँ और बेजी दादी मेरा माथा चूम कर कहती कि मेरा पुत्र कितना कमज़ोर हो गया है। आज़ादी और पैसे की ज़ाती ने मुझे बेरहा कर दिया। जब पैसा हो तो दोस्त भी खुद ब खुद बन जाते हैं। मेरे भी बहुत से दोस्त थे और मेरे ये सारे दोस्त मेरी ही तरह वडेरों, ज़मींदारों और मिल ओनर्स के लड़के थे। वो भी क्या बेफिक्री के दिन थे। हम लोगों को कोई फिक्र ना थी। हम सब किसी बदमस्त घोड़े की तरह बेलगाम ज़िंदगी की शाहराह पर दौड़ रहे थे। गर्ज के हमारी ज़िंदगी काफ़ी रंगीन थी। इन रंगों में हर रंग अपनी पूरी आबोताब के साथ हमें रंगीन कर रहा था। इन सब के बावजूद हम अपनी तालीम के साथ दयानतदार थे। इसकी वजह शायद ये थी कि इसी तालीम की वजह से हमारे घर वाले हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर रहे थे। इम्तहानात के बाद मुझे गांव वापस जाना था, जो कि मुझे अजाब नज़र आ रहा था, मगर इसके सिवा कोई चारा ना था। चारों नाचार में गांव अपने घर वापस आ गया। शुरू के कुछ दिन तो इम्तहानात की थकन उतारते गुजर गए, मगर फिर वही बेकैफ़ी की कैफियत तारी होने लगी। शहर में तो दिन कब हुआ और रात कैसे गुजरी पता ही न चलता था, मगर गांव में वक्त गुजरने का नाम ही ना लेता था। अगर मुश्किल से दिन गुजरता तो रात ना कटती, गोया एक एक लम्हा अपना पूरा पूरा तारुफ करवा रहा था। अजब बोरियत का एहसास होता। मैं इसका जिक्र अक्सर बेजी से करता तो वो समझानी, पुत्र सुबह सवेरे उठकर सोने अल्लाह जी को याद किया कर, देख तुझे खुद ब खुद सुकून मिलेगा। मगर मैं हमेशा खामोश रहता। इस दिन भी मैं हस्बे मामूल देर से उठा। रात मुझे काफ़ी देर में नींद आई थी। जाग कर भी अजब कसलमंदी का एहसास था। बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने दूसरा तकिया सर के नीचे किया और सोचने लगा कि गाँव में क्यों कर मेरा वक्त गुजरेगा कि अचानक मेरी नज़र कमरे की खिड़की से बाहर गई तो मुझे दरख्त से डाला रस्सी का झूला नज़र आया, जो कभी सामने आता और कभी दूर चला जाता। झूला आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। फिर मुझे पहले सर, फिर कमर और फिर रस्सी पकड़े मरमरी गुलाबी हाथ नज़र आए। आहिस्ता आहिस्ता बालों की बंधी चोटी, फिर कमर और फिर पूरे का पूरा सरापा नज़र आया। वो कोई नौजवान खूबसूरत लड़की थी जो खड़ी होकर झूला झूल रही थी।
میرے دل کی دھڑکنیں کچھ کچھ بڑھنے لگیں اور خواہش ہوئی کہ کاش میں اس جھولے والی لڑکی کو سامنے سے دیکھوں۔ کمر پہ بندھے دوپٹے نے اس کی پتلی کمر کو اور بھی واضح کر دیا تھا۔ گاؤں میں گلاب دیکھ کر میرے اندر کا چودھری جاگ اٹھا اور مجھے اچانک گاؤں اچھا لگنے لگا۔ مجھے وقت گزارنے کا سامان نظر آنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب گاؤں میں میری چھٹیاں بھی مجھ پر رنگ برسائیں گی۔ جھولے والی لڑکی گاؤں میں میرا ٹائم پاس تھی، چنانچہ میں جلد از جلد اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور سب سے بڑھ کر میں اس گلاب کو سامنے سے دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی میری آنکھ کھل گئی تو میں بیجی کو خوش کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا۔ بیجی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک مجھے سامنے دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ ان کی نظریں میری نظر اتارنے لگیں۔ انہوں نے مجھ پر پھونک ماری اور پیار کیا، پھر بولی، پتر اچھا کیتا جو سویرے اٹھ گیا، اب سونے اللہ جی کا نام لے اور پھر کثرت کے لیے جا۔ میں خیراں سے تیرے لیے مکھن والی لسی کا کہتی ہوں۔ کثرت تو خیر کیا کرنی تھی، میں گاؤں کی سیر کو نکل گیا۔ گاؤں کی ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا مجھے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ سیر کرتے کرتے میں گاؤں کے کنویں کی طرف آ نکلا۔ کنویں پر گاؤں کی خواتین پانی بھر رہی تھیں۔ ایک ایک عورت جب 6 پانی سے بھرے مٹکے اٹھائے چلتی اور چلتی بھی ایسے سنبھل کر کہ مٹکے کا پانی نہ چھلکتا تو باختیار مجھے شہر کی نازک اندام لڑکیاں یاد آنے لگیں۔ میں خواہ ان کا موازنہ ان سے کرنے لگا۔ میری نظریں مسلسل اس جھولے والی لڑکی کو تلاش کرنے لگی، مگر نہ جانے کیوں مجھے کوئی بھی لڑکی اس جیسی نہ لگی۔ پھر میرا دل وہاں نہ لگا اور میں گھر کی جانب چل دیا۔ ماسی خیراں حویلی کے آنگن میں لسی بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماسی خیراں کے ہاتھ رک گئے اور وہ میرے لیے لسی کا گلاس بھرنے لگی۔ اچانک برآمدے سے ایک لڑکی ہاتھ میں گلاس پکڑے ماسی کی طرف لپکی اور بولی، بیبے مجھے اور لسی۔ جو ہی میری نظریں اس لڑکی پر پڑی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، کیونکہ وہ جھولے والی لڑکی تھی۔ میں نے ماسی خیراں کے ہاتھ سے لسی کا گلاس لیا اور وہیں کھڑے کھڑے ایسے پینے لگا جیسے آب حیات مل گیا ہو، مگر میری نظریں اس لڑکی پر تھیں۔ وہ بہت سہنی تھی۔ اب وہ ماسی خیراں سے لسی مانگ رہی تھی۔ ماسی اس کے گلاس میں لسی ڈال رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، بیبے تھوڑی اور تھوڑی اور۔ اچانک میں نے اپنے گلے سے کھانسی کی آواز نکالی کہ شاید اسے میری موجودگی کا احساس ہو، مگر اس کی پوری توجہ لسی کے گلاس پر تھی جسے وہ ایک ہی سانس میں پینا چاہتی تھی۔ ماسی خیراں نے اسے ٹوکا، سانس تو لے لے پتر، پھر آہستہ آہستہ بیٹھ کر پی، مگر اسے تو جیسے کسی بات کی جلدی تھی۔ بیبے وہ میری پینگ یعنی جھولا خالی ہے، کوئی دوسرا اس پر نہ بیٹھ جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لسی کا گلاس خالی کیا، ماسی خیراں کو دیا اور یہ جا اور وہ جا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی کبھی میری بات سن جائے۔ ماسی خیراں اس کے لیے فکر مند نظر آئی۔ اب مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ یہ ماسی خیراں کی فکر یعنی ان کی بیٹی ہے۔ بے شک یہ خوبصورت فکر ہے، مگر اب مجھے اس کی فکر تھی کیونکہ وہ میرا گاؤں میں ٹائم پاس تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر جلد از جلد سونی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرا رخ کھڑکی کی طرف تھا۔ سونی کو جھولا جھولتے دیکھ کر میں کچھ سوچ رہا تھا۔ سونی کے بال کھل چکے تھے اور ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ سونی کو ان سے پریشانی ہو رہی تھی۔ پریشان تو میں بھی تھا اور میری پریشانی تھی کہ کیسے سونی تک رسائی حاصل کروں۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ سونی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا کہ وہ ہماری پرانی ملازمہ ماسی خیراں کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماسی خیراں کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور اب دنیا میں سونی کے علاوہ ان کا اور کوئی نہیں۔ ماسی خیراں نے سونی کی پرورش بہت زیادہ لاڈ اور پیار سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک گاؤں کی گلیوں میں کھیلتی رہتی ہے، کبھی امرود کے درخت پر چڑھی ہوگی تو کبھی آم کے درخت پر۔ ماسی خیراں نے اسے کبھی ان سب سے نہیں روکا، مگر وہ اس کے لیے بہت پریشان تھی کہ آخرکار وہ ہے تو بیٹی ذات، اور بیٹی جوں جوں بڑی ہوتی ہے ماں کی پریشانی اور فکر بھی بڑی ہوتی جاتی ہے۔ ماسی خیراں اپنی اس پریشانی کا ذکر اکثر ماں سے کرتی۔ ماں ماسی کو تسلی دیتی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماسی کی پریشانی بجا ہے۔ بے شک سونی بہت خوبصورت ہے، مگر ہے تو ایک غریب کی بیٹی، اور یہ سچ ہے کہ غریب کی خوبصورت بیٹی سردیوں کی چاندنی رات جیسی ہوتی ہے۔ بالکل جیسے سردیوں کی چاندنی راتیں بے وقت ہوتی ہیں، اسی طرح غریب کی خوبصورت بیٹی غربت کی دھول میں اٹی ہوتی ہے۔ سونی تو یوں بھی بد نصیب تھی کہ اس کے حسن کا پجاری یعنی میں بھی مخلص نہیں تھا۔ میں اس کا قدردان نہ تھا، اور بے قدروں کے ساتھ تو وہ آگ ہوتی ہے جس میں نہ تو انسان جل کر خاک ہوتا ہے نہ جی کر کندن۔ بالآخر میں نے سونی کو اپنی جانب راغب کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ ماسی خیراں ہماری پرانی ملازمہ تھیں اور سونی ان کی بیٹی، اس لیے حویلی میں آنا جانا ان کے لیے ایک عام بات تھی۔ سونی آہستہ آہستہ میری جانب کھنچتی چلی گئی۔ اس میں میری ہینڈسم پرسنالٹی کا بھی بڑا دخل تھا۔ پھر میں خود بھی ایک خاص منصوبے کے تحت سونی کو اپنی طرف متوجہ رکھتا، مگر اس طرح کہ کسی کو بھی میری سونی میں دلچسپی کا پتہ نہ چلے۔ سونی گاؤں کی بھولی بھالی معصوم سی لڑکی تھی۔ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ کبھی کبھی انسانوں کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ میں اسے جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، اس میں جھوٹ فریب یا چھل کا کہیں گزر نہیں۔ مگر میں مرد تھا، اور بالکل خالص مرد، آدھا سچا آدھا جھوٹا۔ سچا اتنا کہ یہ سچ تھا کہ سونی مجھے اچھی لگتی تھی، اور جھوٹا اتنا کہ مجھے اس سے پیار ویار نہیں تھا۔ مگر سونی یہ سمجھتی تھی کہ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہے جس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، مگر ایسا نہیں تھا۔
بلکہ کوئی بھی لڑکی کسی بھی مرد کی زندگی میں آخری نہیں ہوتی۔ مرد کی زندگی میں یہ وہ دروازہ ہوتا ہے جو ایک بار کھل جائے تو وہ اس کی زندگی میں کبھی بند نہیں ہوتا۔ میں نے سونی کی کسی بھی غلط فہمی کو کبھی دور کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ میں خاموشی سے مسکرا دیتا، جس سے سونی کی سوچ اور بھی پختہ ہو جاتی۔ ہم لوگ اکثر سب سے چھپ کر گاؤں کی بڑی منڈیر کے پیچھے ملتے، جہاں میں سونی کو اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتا بتا کر اپنا ٹائم پاس کرتا۔ بے شک سونی میں قدرتی حسن تھا، اس میں بناوٹ یا تصنع کی ملاوٹ شامل نہ تھی۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اس کی چال اس وقت بھی کسی کیٹ واک سے کم نہ تھی، جیسے آج کل کی ماڈلز اپنانے کے لیے گھنٹوں چلنے کی پریکٹس کرتی ہیں۔ وہ حسن کا مکمل نمونہ تھی۔ وہ کتنی حسین تھی اس کا اسے شبہ تک نہ تھا، اور حسن بھی صرف اس وقت تک حسن رہتا ہے جب تک اسے اس کا ادراک نہ ہو۔ اسی لیے تو اپنے حسن کی تعریف سن کر شرما جاتی اور حیرت سے کہتی، ہائے اللہ، میں اتنی سونی ہوں! جبھی بیبے نے میرا نام سونی رکھا ہے۔ سونی مجھ سے اکثر کہتی کہ میں اسے بہت اچھا لگتا ہوں۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، اسے جب نیند آئے تو میرا چہرہ دیکھتے دیکھتے سو جائے اور آنکھ کھلنے پر بھی اسے میری ہی صورت نظر آئے۔ مگر میں سوچتا یہ میری منزل نہیں، بلکہ یہ منزل کے راستے میں آنے والا خوبصورت موڑ ہے، جو کچھ دور آگے چل کر پھر میرے اصل راستے کی طرف مڑ جائے گا۔ ایک دن ابا جی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بتایا کہ ہمارے شریکوں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر ملک بھجوایا ہے، چنانچہ میرے ابا جی بھی مجھے باہر بھجوائیں گے تاکہ ہم کسی بھی طرح ان سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ ملکوں نے اپنے بیٹے کو لندن بھجوایا ہے اور میرے ابا جی مجھے امریکہ بھجوانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا نام سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ امریکہ جانا میرا بھی خواب تھا، سو میں نے جی جان سے رضامندی دے دی۔ انکار کی گنجائش تو پہلے بھی نہ تھی، مگر میں نے یہ سب نہ سوچا اور ابا جی کو ان کی سوچ پر جلد از جلد عمل کرنے کو کہا۔ یہ بات میں نے جان بوجھ کر سونی کو نہ بتائی، بلکہ میں نے ضروری ہی نہ سمجھی۔ مگر جب میں نے یوں ہی سونی سے پوچھا، سونی فرض کرو اگر میں تمہیں چھوڑ کر کہیں دور پردیش چلا جاؤں تو تم کیا کرو گی؟ سونی کی آنکھیں سچے موتیوں سے بھر گئیں اور وہ بولی، دیکھو چھوٹے چودھری، میری بیبے نے مجھے بہت لاڈ سے پالا ہے۔ اس نے مجھے کبھی کوئی کام نہیں سکھایا اور مجھے کچھ کرنا بھی نہیں آتا، مجھے صرف ہنسنا آتا ہے یا رونا۔ ابھی بیبے کا پیار اور تمہارا ساتھ مجھے رونے نہیں دیتا، مگر تمہاری دوری مجھے ہنسنے نہیں دے گی۔ میں صرف رویا کروں گی۔ اور پھر سونی سچ مچ رونے لگی۔ میرے دل نے ایک لمحے کے لیے سونی کے لیے نرم گوشہ محسوس کیا، مگر فوراً ہی میرے دماغ نے مجھے الارم کیا اور میں سنبھل گیا۔ پھر اب تو یوں بھی میری آنکھیں امریکہ کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ ان خوابوں کے آگے سونی کے حسن کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پھر میرے دل نے بھی زیادہ کو کم پر ترجیح دے دی۔ ابا جی نے میرے ضروری کاغذات بنوانے شروع کر دیے تھے۔ وہ اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کر رہے تھے کہ اسی دوران میرے امتحانات کا رزلٹ بھی آ گیا اور میں نے فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن لے کر کامیابی حاصل کر کے گویا ابا جی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ سونی اور میں اب بھی گاؤں کی منڈیر کے پیچھے ملتے۔ سونی اکثر مجھ سے پوچھتی، ہائے چھوٹے چودھری، کیا میں اتنی خوبصورت ہوں کہ تم میرے حسن کے ہمیشہ گیت گاؤ گے؟ کیا تم ہمیشہ میرے ہی رہو گے؟ یہ سونی نہیں بلکہ اس کے اندر کا ڈر تھا جو قدرت نے ہر عورت کو دیا ہے، کہ وہ ہمیشہ ڈرتی رہتی کہ نہ جانے اس کا محبوب کب اسے تنہا چھوڑ دے، کیونکہ مرد کے دل کی طرف بہت سے راستے جاتے ہیں، وہ ہر راستے پر چلنے کا اختیار بھی رکھتا ہے اور ہنر بھی جانتا ہے۔ پھر بھلا سونی جیسی گاؤں کی بھولی بھالی لڑکی یہ کیسے جان پاتی کہ مرد سے تو اگر دنیا کی بدصورت ترین عورت بھی پوچھے کیا میں خوبصورت ہوں، تو یہ مرد تو اس کے حسن کے بارے میں بھی زمین آسمان کے کلابے ملا دیں گے۔ وہ معصوم کیسے جان پاتی کہ یہ ڈپلومیٹک مرد بھلا کیوں کر سچ بولے؟ وہ صرف اور صرف اس وقت سچ بولتے ہیں جب سچ بولنے میں بھی ان کا اپنا مفاد، اپنی غرض اور اپنی لالچ ہو۔ بیچاری بے وقوف عورت ان کے خوبصورت الفاظ کے حصار میں ایسے جکڑی جاتی جیسے مکڑی کسی کیڑے کو ہر طرف سے جکڑ لیتی اور پھر رہائی کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ ابا جی کا اثر و رسوخ کام آیا اور میرے امریکہ جانے کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے۔ جب مجھے یہ خوشخبری ملی کہ آج سے 2 دن بعد مجھے جانا ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں اس ننھے بچے کی طرح خوش ہو گیا جس سے بہت خواہش کے بعد اپنا من پسند کھلونا مل جائے۔ اس خوشی میں سونی کو بالکل بھول گیا، بالکل کسی پرانے کھلونے کی طرح، اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ 2 دن تیاری اور ملنے ملانے میں گزر گئے اور بالآخر میں نے اپنے گاؤں، اپنے وطن اور اپنے تمام چاہنے والوں کو اللہ حافظ کہہ کر پردیس چلا آیا۔ ایک لمحے کے لیے سونی کا خیال آیا اور پھر سوچا وقت ہر غم کا مداوا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سونی کے لیے میں بھی ایک یاد بن جاؤں گا۔ وقت تمام جذبوں پر حالات کے سمجھوتوں کی پرت چڑھا دے گا اور سونی کی محبت کا رنگ اس میں دب جائے گا۔ رہی میری بات تو میرے لیے تو سونی ویسے ہی ٹائم پاس تھی، بے شک ایک اچھا ٹائم پاس۔ یہاں یہ بات میں بھول گیا کہ محبت میں ہاری ہوئی عورت کا دل اس قلعے کی مانند ہوتا ہے جسے دوران جنگ فتح تو کر لیا جائے مگر جنگ سے واپس جاتے جاتے اسے مسمار بھی کر دیا جائے۔ میں بھی سونی کے دل کا قلعہ مسمار کر کے امریکہ آ گیا۔ امریکہ آ کر معلوم ہوا جینا کسے کہتے ہیں، زندگی کیا ہوتی ہے، ہم زندگی کو گزارتے ہیں
یا زندگی ہمیں گزارتی ہے؟ میں گاؤں کے چودھری کا بیٹا جو اپنے وطن کے شہر کی رنگی روشنیوں میں کھو گیا تھا، یہاں کی روشنی نے تو میری آنکھیں بالکل ہی چندیا دی۔ گاؤں سے میرا تعلق صرف فون اور بعد میں ای میل تک رہ گیا۔ میں نے امریکہ میں ہی شادی کر لی اور گاؤں میں ابا جی کو اپنی شادی کی سی ڈی بھجوا دی۔ میری شادی میں ابا جی کی رضامندی شامل تھی۔ آخر شریکوں کو بتانا تھا کہ ہم ان سے سبقت لے جانے میں کتنے کامیاب ہیں۔ میری بیوی امریکن ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں دیسی تھی۔ شاید یہ میری ماں اور میری بیٹی کی دعائیں تھیں۔ زندگی کی دوڑ میں ایسا گم ہوا کہ گاؤں واپس جانے کی فرصت ہی نہ ملی۔ پہلے شادی، پھر بچے اور ساتھ ساتھ پردیس کی زندگی۔ میری 2 بیٹیاں تھیں، ہم دونوں میاں بیوی نے ان کی تربیت ایک خاص انداز سے کی۔ بے شک امریکہ جانا، وہاں بسنا میرا خواب اور میری اولین خواہش تھی، مگر میں اپنے اندر کے چودھری کو نہ مار سکا۔ میرے اندر کے چودھری کا رنگ بڑا پکا تھا۔ اس رنگ پر دوسرے رنگوں کا اثر تو ہوتا مگر وقتی۔ ہر بار کچھ عرصے کے بعد اس کا اپنا رنگ واپس نکل آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری گھریلو زندگی میں امریکی رنگ تو نظر آتا ہے مگر دیسی رنگ اپنی جگہ موجود ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنے وطن کی زبان سکھائی، اپنے گاؤں کی زبان سکھائی۔ اکثر جب کبھی بھی ویکینڈ پر وقت ملتا، ان سے گاؤں کی باتیں کرتا، انہیں بتاتا کہ آج جہاں انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، کمپیوٹر نے پوری دنیا کو ایک کلک میں قید کر لیا ہے، وہاں آج بھی انسان کو پانی پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی انسان 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی دوسرے کی زمین پر سارا دن بیل کی جگہ جت جاتا ہے۔ میرے بچے یہ ساری باتیں بہت حیرت سے سنتے ہیں، ان کے لیے یہ سب ایک فینٹیسی ہے۔ وہ اکثر اس فینٹیسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش بھی کرتے۔ زندگی رواں دواں تھی، 22 سال گزر گئے۔ شب و روز نے فرصت ہی نہ دی کہ میں کیلکولیٹ کر سکوں کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ جہاں زندگی میں کئی نئے رشتے بنے، وہاں کئی پرانے رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ بھی گئے۔ ان میں ابا جی بھی تھے۔ جب مجھے ابا جی کی رحلت کا ای میل ملا تو اچانک میرے اندر کا چودھری پوری طرح اپنے ہوش حواس میں آ گیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اڑ کر اپنے گاؤں اپنے ابا جی کے پاس آ جاؤں، مگر اب وہاں ابا جی نہ تھے۔ پھر اچانک میں نے اپنے گاؤں ہمیشہ کے لیے لوٹ آنے کا فیصلہ کر لیا کہ ابھی میرے پاس ماں موجود تھی، بھائی تھے، بھابیاں، بہنیں اور ان کے بچے موجود تھے، میرا گاؤں موجود تھا۔ اب میری بیٹیاں بڑی ہو چکی تھی، میں ان کے گھر بسانا چاہتا تھا۔ واپسی کے میرے فیصلے سے میری بیوی اور میری بیٹیاں متفق تھیں۔ پھر میں نے اپنے 22 سال کا بکھیڑا سمیٹنا شروع کیا اور سمیٹتے سمیٹتے 4 ماہ لگ گئے، اور آج میں اپنے وطن، اپنے پیارے دیس، اپنے گاؤں کی طرف محو پرواز ہوں۔ جوں یہ فاصلے سمٹ رہے ہیں، میری دلی کیفیت عجیب ہو رہی ہے۔ ان 22 سالوں میں نہ جانے کیا کچھ بدل گیا ہوگا۔ وقت کی اڑتی دھول نے نہ جانے کس کس کے خد و خال میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہوں گی۔ نہ جانے اب سونی کیسی ہوگی، کتنے نئے چہرے میرے منتظر ہوں گے، کتنے پرانے چہرے صرف یاد بن کر رہ گئے ہوں گے۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی، مگر ہم نے جو ہی حویلی میں قدم رکھا، سب لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ ہمارے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ ماں سے مل کر ہم دونوں ماں بیٹا رو پڑے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو دل کا غبار دھو رہے تھے، گویا جدائی میں بیتے دنوں کا قصاص ادا کر رہے ہوں۔ ماں اب کافی بوڑھی ہو چکی تھی، ان کے چہرے پر جھریاں اور لکیریں گزرے برسوں کا پتہ دے رہی تھیں، اور ابا جی اب صرف یاد بن کر دل میں آ بسے۔ سب سے ملتے ملاتے باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ تقریباً رات بیت چلی تھی کہ سب لوگ ہمارے آرام کی غرض سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابھی ہمیں سوتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی زور زور سے رو رہا تھا۔ میرا دل ایک دم ڈر گیا کہ کوئی کیوں رو رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی اور تو مجھے چھوڑ کر نہیں چلا گیا۔ میں ایک دم بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھا کہ برآمدے سے بڑی بھابھی گزری۔ میں نے لپک کر بھابھی کو پکارا اور پوچھا، بھابھی کیا ہوا؟ بھابھی کے چہرے پر اطمینان تھا، وہ بڑے اطمینان سے بولی، ارے کچھ نہیں، وہ رودالی آئی ہے رونے۔ میری بیوی نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، رودالی کون؟ بھابھی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، وہ شریکوں کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے رودالی کو 6 ماہ تک بلایا تھا۔ ہمارے ابا جی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو کم از کم 1 سال تک تو رودالی کو بلائیں گے نا۔ تم لوگ فکر نہ کرو، آرام کرو۔ بھابھی تو یہ کہہ کر چلی گئی، مگر میری بیوی پوچھنے لگی، رودالی کون ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہوں گی جو دوسروں کے دکھ پر اس قدر رو رو کر درد سے روتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے بدلے رودالی کو روٹی، کپڑا اور پیسے ملتے ہیں جن سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتی ہے۔ میری بیوی کو حیرت ہو رہی تھی کہ ایسا بھی کوئی ذریعہ معاش ہوتا ہے کہ آنسو بیچ کر ضروریات زندگی کی خوشیاں خرید سکیں۔ وہ کہنے لگی، کیا اس رودالی سے مل کر آتے ہیں؟ میں اپنی بیوی کو لے کر برآمدے سے میں بنے اس کمرے کی طرف بڑھا جسے چھت پر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہاں سے رودالی کی آواز گونجے۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں چونک گیا۔ ایک عورت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ آہٹ پا کر جو ہی اس نے سر اٹھایا تو مجھے تمام جہان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اسے پہچان چکا تھا، وہ سونی تھی۔ میرے لیے وہاں کھڑے رہنا ناممکن ہو گیا۔ اس کی روتی آنکھیں مجھے اپنے دل میں گڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا کہ بھابھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ رہی تھی